Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी मालूमात हज उम्र सीरीज में छठा पार्ट जो है ज़ियारत मक्का मुकर्रमा का ये दूसरा हिस्सा है। ज़ियारत मक्का मुकर्रमा के बारे में हम चाहते हैं कि आप लोगों तक जितना ज्यादा से ज्यादा मालूमात पहुंच सके। यहाँ पर हम जो पहली ज़ियारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे वो है मिना। ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये मिना का वो लक़दक खेमों का शहर है। हद निगाह तक खेमे ही खेमे नजर आते हैं। हज के मौके पर 8 ज़िलहिज्जा को हज के एहराम बांधकर तमाम हज्जाज मीना में क़याम करते हैं। मीना मक्का मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस शहर के मशरिक़ में 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका रकबा तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर है। मीना के माना बहना के हैं। चूंकि ईद उल अज़हा के दिनों में कुर्बानियां की जाती हैं और इनका खून बहता है, इसलिए इस जगह को मीना कहा जाता है। एक कौल ये भी है कि अरब उस जगह को मीना कहते हैं जहां लोग जमा होते हैं। तो हज्जाज यहाँ 8, 10, 11, 12 और बाद 13 ज़िलहिज्जा को जमा होते हैं। इस मुनासिबत से इसे मीना कहते हैं। मीना में हर साल हज के दौरान खेमे लगाए जाते थे। अब तो मुसलसल फायर प्रूफ खेमे लगे रहते हैं जहां हज्जाज इकराम क़याम करते हैं। इसीलिए इसको खेमों के शहर के तौर पर भी जाना जाता है। 8वीं ज़ियारत जो है वो है मस्जिद खैफ की। मीना की मस्जिद खैफ मक्का मुकर्रमा में मीना की सरजमीन पर मस्जिद खैफ तारीख इस्लाम की मस्जिदों में से एक मस्जिद है। ये मीना में सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है। ये मस्जिद बड़ी बाबरकत और दुआओं की कबूलियत की जगह है। खैफ पहाड़ के दामन को कहते हैं। ये मस्जिद चूंकि पहाड़ के दामन में है इसलिए इसको मस्जिद खैफ कहते हैं। मस्जिद खैफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाजें अदा की हैं। चुनांचा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद खैफ में 70 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। इनमें से हजरत मूसा इस्लाम भी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद खैफ में 70 अंबिया कराम इस्लाम की कबूर है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है। चुनांचा हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, वो फरमाते हैं कि 70 अंबिया कराम ने बैतुल्लाह का हज अदा किया। इनमें से हर एक ने बैतुल्लाह का तवाफ किया और मीना की मस्जिद में नमाज अदा की। ये मस्जिद 25,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैली हुई। तकरीबन 45,000 अफराद आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। ये जदीद इस्लामी अरब तर्ज की तामीर की हसीन शाहकार है। इस मस्जिद में 4 मीनार हैं। मस्जिद से मुतस्सिल तारत खानों का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अगली ज़ियारत जो है जमरात की, ये आपके सामने जो तस्वीर है ये जमरात की फिजाई तस्वीर है। करीब से आप देख सकते हैं कि जमरा इस तरह से निशानी के तौर से बना दिया गया है।
یہ ایک جمرے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں جس پہ لوگ رمی جمار کر رہے ہیں، اسی طرح کے 3 جمرات یہاں پہ موجود ہیں۔ حجاج کرام 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، کچھ لوگ 13 تاریخ کو بھی پتھر کے جن 3 ستونوں کو باری باری کنکریاں مارتے ہیں، ان کو جمرات یا جمار کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اللہ میں سے ہے۔ یہ مینا میں 3 مقام ہیں جہاں اب دیوار کی شکل میں بڑے بڑے ستون بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ان 3 جگہوں پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اگلی جو زیارت ہے وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے، جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ لیکن ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے خواب پر عمل کر دکھائیں، آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی مقام پر آئے، اور جب قربان کرنے کے لیے منہ کے بل لٹایا اور چھری پھیری تو خدا کے حکم سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خدا کی طرف سے ایک مینڈا آ گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد سے مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اس طرح دنیا میں اللہ کا پہلا گھر تیار ہوا۔ اگلی جو زیارت ہے وہ ہے نہر زبیدہ کی۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ نہر زبیدہ کا کچھ حصہ جو زمین سے اوپر کی جانب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نام تو ان کا امت العزیز تھا، مگر دادا زبیدہ کہہ کر بلاتے تھے۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھی۔ چچا زاد ہارون رشید سے شادی ہوئی، جو کہ 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک حکمران رہے۔ ان کو اپنے والد کی طرف سے بھی کافی قیمتی جائیدادیں ملی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے آئیں تو مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت کا نوٹس لیا۔ بغداد واپسی پر ماہرین انجینئروں اور آرکیٹیکٹ کو بلا کر پانی کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ ماہرین نے ملکہ کو سروے کے بعد رپورٹ دی کہ نہر کی تعمیر کا کام انتہائی مشکل ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں زبیدہ کا جملہ مشہور ہے
کہ ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے، خواہ ہر کدال کی ضرب پر 1 دینار کیوں نہ دینا پڑے۔ اس وقت کے انجینئروں نے سروے کے بعد وادی حنین اور وادی نعمان سے پانی میدان عرفات پھر مکہ مکرمہ لانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں وادیوں میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ ابتدا میں وادی حنین میں کنویں کھود کر پانی لایا گیا۔ وادی میں پانی جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے حوض بنائے گئے۔ ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں موجود درخت کاٹ کر ایک چھوٹا ڈیم بھی بنایا گیا۔ بارش کا پانی جمع کر کے اسے استعمال میں لایا گیا۔ کچھ عرصے بعد وادی حنین میں پانی کی سطح کم ہوئی تو وادی نعمان سے پانی کی فراہمی شروع ہوئی۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل کرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے، جبکہ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نہر کی تعمیر کے لیے وادی نعمان میں 4 سے 5 کنویں کھودے گئے۔ ان کی گہرائی 34 میٹر ہے۔ تمام کنووں کا پانی ایک جگہ جمع کرنے کے لیے سرنگیں بنائی گئیں۔ پھر مرکزی کنویں سے، جسے امیہ کہا جاتا ہے، وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ قنات بنائی گئی تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ قنات نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ مزدلفہ کی پہاڑیوں کے ساتھ کئی کلومیٹر تک کی قنات زمین کے اوپر ہے۔ آج بھی اس کا بیشتر حصہ محفوظ ہے۔ قنات 2 فٹ چوڑی ہے۔ اس کی اونچائی 1 آدمی کے برابر تھی۔ قنات کی صفائی کے لیے تقریباً 50 میٹر پر ایک کنواں کھودا گیا جسے خاریز کہا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قنات اور خاریز کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے، یعنی پوری نہر زبیدہ خواہ زمین کے اوپر ہے یا اندر، پتھروں کے چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا۔ اس طرح نہر زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے پانی کافی تھا۔ یہ میٹھا اور تازہ پانی تھا۔ 600 سے 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ 1950 تک عیسوی تک یہ نہر چلتی رہی۔ آبادی بڑھی تو لوگوں کی پانی کی ضرورت بھی بڑھی، تو انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کئی جگہ قنات پر بھی پمپ لگائے گئے اور پانی کھینچا گیا۔ اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا۔ یوں یہ نہر خشک ہو گئی۔ نہر زبیدہ تقریباً 1200 سال تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا اور اسی طرح سے زیارات مکہ اور مدینے کے لیے ہمارے یوٹیوب سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.